बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बम्बई में जिस होटल में ठहरा हुआ था उसके मालिक के कमरे के सामने से बहुत दफ़ा मेरा गुजर होता था। एक दिन जब मैं दरवाजे के सामने से गुजरा तो वो ट्रांसमीटर पर रेडियो पाकिस्तान की खबरें नहायत धीमी आवाज़ में सुन रहा है। मैं बड़ी आहिस्तगी से दफ्तर में दाखिल हो गया। मालिक को जब मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने ट्रांसमीटर फ़ौरन बंद कर दिया। उसकी हालत ऐसी थी कि चोरी करते पकड़ा गया हो। अगरचे गेस्ट हाउस में मैंने अपना नाम आसफ अली लिखवाया था, लेकिन मालिक शायद मुझे कोई भारतीय इदारे का एजेंट समझ बैठा था। मैंने उसका खौफ दूर करने के लिए कहा कि मैं भी रेडियो पाकिस्तान सुनने का ख्वाहिशमंद हूँ। वो कुछ घबरा गया। मैंने उसे कहा कि तुम जिस तरह चाहो मेरी तसल्ली कर सकते हो, मैं भी मुसलमान हूँ। घबराहट में उसे और तो कुछ ना सूझा। बोला, अगर तुम मुसलमान हो तो मुझे सूरह फातिहा और इन्ना अनज़लना सुना दो। मैं हंस पड़ा और उसे दोनों सूरतें करात के साथ सुना दी। उसका खौफ कम हुआ तो कहने लगा कि आपने अपना एड्रेस तो लखनऊ का लिखाया है, जबकि लखनऊ में आपकी तरह के लोग नहीं होते और ना ही शक्ल शुबाहत वहाँ के लोगों से मिलती है। उसका नाम गफूर था। मैंने कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं वो बताई नहीं जाती, बल्कि उनको महसूस किया जाता है। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा पाकिस्तान का हामी हूँ। तुम भी मेरे मुतल्लिक ज्यादा ना सोचो, तुम मुझे एक अच्छा दोस्त पाओगे। भारत के सबसे मशहूर और मुस्लिम आबादी वाले हिस्से में मुसलमानों के खौफ की ये एक मिसाल थी। गफूर ने हमारी इस गुफ्तगू के बाद सबसे पहले तो ये किया कि रजिस्टर में मेरे गेस्ट हाउस से रवानगी दर्ज कर दी और मुझे अपने ज़ाती रिहायशी कमरों में एक कमरे में मुंतकिल कर दिया। यह कमरा ज़्यादा साफ सुथरा था और उसके साथ अटैच बाथरूम भी था, जबकि बाकी तमाम मंजिलों में 8-8 कमरों के साथ एक बाथरूम था। गफूर ने बताया कि गेस्ट हाउस के दूसरे कमरों की तरह इन कमरों का रजिस्टर में अंदराज नहीं होता और ना ही इन कमरों की दूसरे कमरों की तरह रिपोर्ट पुलिस स्टेशन भेजी जाती है। उसने अपने मुलाजम को मेरे कमरे की सफाई और मेरे लिए खाना लाने वगैरह की ड्यूटी लगा दी। इस तरह मेरी परेशानी भी खत्म हो गई। पाकिस्तान की तरह भारत में भी होटलों में मुकीम मुसाफिरों के कवायफ करीबी पुलिस स्टेशन भेजे जाते हैं। मुझे जख्मों की पट्टियां तब्दील कराने और दवा की भी ज़रूरत थी। गफूर के तवस्सुत से एक डॉक्टर जिसका क्लिनिक भिंडी बाजार में ही था, हर रोज गेस्ट रूम में आकर मेरी पट्टियां तब्दील करने लगा। दिल्ली के डॉक्टर ने मुकम्मल नुस्खा मुझे दे दिया था। ये डॉक्टर उसी नुस्खे के मुताबिक मुझे इंजेक्शन और दवा वगैरह देने लगा। मेरे जख्म तो आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल हो रहे थे, लेकिन मेरे दमे की तकलीफ रोज बरोज बढ़ रही थी। जब आम दवाओं से अफाका ना हुआ तो उसने इंजेक्शन तजवीज़ किए। 24 घंटों में दवा, इंजेक्शन और गोलियों से मुझे दमे से रिलीफ मिल जाती थी। गेस्ट हाउस में खाना बाहर एक करीबी होटल से आता था। खाना लाने वाले लड़कों को बाहर वाले कहकर पुकारते थे। बम्बई में आम गुफ्तगू मिली जुली जुबान में की जाती है। भिंडी बाजार जे हस्पताल नाका चौक से शुरू होकर ईरानी इमाम बाड़ा और ईरानी मुसाफर खाने तक जाता है। उसके आगे फूड मार्केट है, जहाँ से मोहम्मद अली रोड शुरू होता है। पाकिस्तान से दिल्ली में मुझे बम्बई में जिन हमदर्दों के एड्रेस दिए गए थे वह बिल्कुल नामुकम्मल थे। मसलन एक डॉक्टर का सिर्फ नाम लिखा था जिसका लड़का लाहौर में एफएससी का स्टूडेंट था। दूसरा एड्रेस ईरानी मुसाफर खाने के सामने एक मोटर बैटरी मुरम्मत करने वाली दुकान का था, जहां से मुझे बड़े सेठ का पता मिल सकता था। इसी तरह इमाम बाड़ा के कुर्बो जवार में यूसुफ पटेल का पता चलाना था। भिंडी बाजार के तकरीबन वस्त में न्याजी रेस्टोरेंट था, जिसके मालिक के जरिए मैं एक बैंक के एमडी मिस्टर रंगून वाला तक पहुंच सकता था। मैंने पहले यूसुफ पटेल की तलाश शुरू की, लेकिन नाकाम रहा। उस इलाके में जिससे भी यूसुफ पटेल का पूछता वो मुझे घूर कर देखता और मालूम नहीं कहकर आगे बढ़ जाता। अब मैं जिस्मानी तौर पर इस काबिल हो गया था कि लंगड़ाता हुआ आहिस्ता कदमों से कुछ फासला पैदल तय कर सकता था। मैंने अब बड़े सेठ को तलाश करने का फैसला कर लिया और ईरानी मुसाफर खाने के सामने बैटरी मुरम्मत करने वाली दुकान पर जा पहुंचा। बड़े सेठ का पूछने पर पहले शागिर्दों फिर मालिक ने नाइल्मी का इजहार किया। मैं दुकान के अंदर एक स्टूल पर बैठ गया और मालिक से कहा कि मुझे बड़े सेठ से हर हाल में मिलना है और तुम ही मुझे उसके मुतल्लिक बता सकते हो। मैं तो किसी न किसी तरह सेठ तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब उसे मालूम होगा कि तुमने मुझे उसके मुतल्लिक कुछ नहीं बताया तो वह तुमसे बहुत खफा होगा। मेरी ये मामूली धमकी काम कर गई और दुकान के मालिक ने कहा कि जुमेरात शाम 6 बजे यहाँ आ जाना, क्योंकि वो हर जुमेरात को यहाँ पर आते हैं और तुम्हें इससे मिलवा दूंगा। आगे वो जाने या तुम। अब मेरे पास जुमेरात तक इंतजार करने के अलावा कोई चारा न था, इसलिए वापस गेस्ट हाउस चला आया। बम्बई का मौसम भी बड़ा अजीब है। अचानक बादल गरज कर आते हैं
اور بارش ہونے لگتی ہے۔ پیدل چلنے والے دکانوں کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور 15-20 منٹ موسلا دھار بارش برسنے کے بعد تھم جاتی ہے، اور نکاسی کا اتنا اعلیٰ انتظام ہے کہ بارش کے رکنے کے بعد ایک بوند پانی بھی کہیں دکھائی نہیں دیتا اور راہگیر اپنی راہ لیتے ہیں۔ لوکل ٹرینوں کا انتظام بھی اتنا اعلیٰ اور وسیع ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ بمبئی سینٹرل سے لے کر کلیان اور شہر کے کم و بیش 25 اسٹیشنوں کے لیے ہر 6-7 منٹ کے اندر گاڑی مل جاتی ہے۔ لائنوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اپنی منزل پر جانے کے لیے اگر ایک گاڑی چھوٹ جائے تو چند منٹس کے بعد دوسری گاڑی آ جاتی ہے۔ ہر اسٹیشن پر گاڑی 1 منٹ ٹھہرتی ہے۔ گاڑی کے انجن بجلی سے چلتے ہیں اور کوئی گاڑی 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی۔ لوکل بسیں بھی لا تعداد ہیں اور ان سنگل اور ڈبل ڈیکر بسوں میں کبھی اوور لوڈ نہیں ہوتا۔ ہر بس سٹاپ پر لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دھکم پیل نہیں ہوتی۔ جب کنڈکٹر فل کہہ دے تو مسافر وہی رک جاتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دونوں میاں بیوی میں سے اگر ایک کو جگہ مل گئی اور بس فل ہو گئی تو دوسرا وہی کھڑے ہو کر دوسری گاڑی کا انتظار کرتا ہے۔ ٹیکسی یا تو بڑے لوگ لیتے ہیں جنہیں اپنی گاڑی کی پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور یا پھر سیر و تفریح کے لیے۔ میں نے دیکھا کہ چوپائی جوہو اور مالا ماربلز پر جانے کے لیے تمام سڑکوں پر خالی ٹیکسیاں ہر وقت دوڑتی رہتی ہیں اور ان کے میٹر بالکل صحیح کام کرتے ہیں، اور ٹیکسی لیتے وقت پاکستان کی طرح ڈرائیور آپ کا بایو ڈیٹا اور منزل مقصود پر چھوڑ کر پھر اونیت سے یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ آپ کو لے جائے گا یا نہیں، اور نہ ہی ریٹ بھاؤ طے کرے گا۔ میں نے بمبئی میں ضرورت کے مطابق ایک برساتی اور پڑھنے کے لیے چند کتابیں خرید لی۔ پکڑے جانے کے خوف سے میں بلا ضرورت باہر نہیں نکلتا تھا، حالانکہ بمبئی دیکھنے کی میری بڑی آرزو تھی۔ جمعرات کو میں نے 5:30 بجے ہی بیٹری والی شاپ پر چلا گیا۔ اپنا پسٹل میں ہر وقت اپنی اندرونی پیٹی میں رکھتا تھا۔ تقریباً 7 بجے ایک گاڑی ایرانی مسافر خانے کے پاس آ کر رکی۔ اس گاڑی کے شیشے سے آتے اور اندر بیٹھے لوگ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ دکاندار نے گاڑی کے ڈرائیور سے کچھ بات کی اور میری طرف اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے اندر بیٹھے لوگوں سے پوچھا اور گاڑی سے اتر کر میری طرف آیا اور مجھ سے میرا نام پتہ اور بڑے سیٹ سے ملنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اپنا نام آصف اور شبنم گیسٹ کا بتا دیا اور کہا کہ میرا بڑے سیٹ سے ملنا بے حد ضروری ہے اور ملنے کی وجہ میں صرف اسے ہی بتاؤں گا۔ ڈرائیور نے واپس جا کر گاڑی میں بیٹھے لوگوں سے کچھ بات کی اور مجھے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں گاڑی کے قریب پہنچا تو پچھلا دروازہ کھلا اور گاڑی کے اندر بیٹھے شخص نے مجھے اندر اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ میرے بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی۔ پچھلی سیٹ پر میرے علاوہ 2 جوان اور بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے نہایت شائستہ اور بمبئی کی زبان میں مجھ سے میرا نام اور ملنے کی وجہ پوچھی تو میں نے وہی جواب دیا جو ڈرائیور کو دیا تھا۔ میں نے انہیں مزید ایک بات بتائی کہ میرے پاس ایک سائلنسر لگا پسٹل ہے جو فل لوڈ ہے، اور یہ بات میں تم لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم مجھ پر شک نہ کرو۔ انہوں نے میرا پسٹل دیکھنا چاہا جسے میں نے نکال کر ساتھ بیٹھے آدمی کو پکڑا دیا۔ ان دونوں نے گجراتی میں کوئی بات کی اور کہا کہ کیا تم پاکستانی فوجی ہو؟ میں نے کہا کہ میں جو کوئی بھی ہوں، بس میں بھارتی نہیں ہوں۔ میرا جواب سن کر انہوں نے پھر گجراتی میں آپس میں گفتگو کی اور کہا کہ ہمارا ڈرائیور تم کو شبنم گیسٹ ہاؤس میں چھوڑ آئے گا اور ساتھ تمہاری تصدیق بھی کر لے گا، اور ہم بڑے سیٹ سے تمہارے متعلق بات کریں گے۔ اگر انہوں نے اجازت دے دی تو کل 11 بجے ہمارا ڈرائیور تم کو لینے کے لیے آ جائے گا، اور اگر کل 1 بجے تک ہمارا ڈرائیور وہاں تمہارے پاس نہ پہنچا تو سمجھ لینا بڑا سیٹ تم سے ملنا نہیں چاہتا، اور اس صورت میں تم بڑے سیٹ سے ملنے کی بات بھول جانا اور دوبارہ ایسی کوشش بھی نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اتنی دیر میں گاڑی جے جے ہسپتال ناکے کے قریب پہنچ گئی۔ انہوں نے میرا پسٹل مجھے واپس لوٹا دیا۔ ڈرائیور بھی میرے ہمراہ گیسٹ ہاؤس میں آیا۔ غفور اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ ڈرائیور نے غفور سے میری آمد رہائش کے متعلق پوچھا اور واپس چلا گیا۔ غفور اس کی باتیں سن کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے ایک گجراتی زبان کا اخبار نکال کر میرے سامنے رکھ دیا جس میں میری تصویر کے ساتھ خبر چھپی تھی۔ میں گجراتی پڑھ تو نہیں سکتا تھا مگر اپنی تصویر دیکھ کر گھبرا گیا۔ غفور نے کہا جب تم گیسٹ ہاؤس میں آئے تو مجھے تمہارا چہرہ شناسا سا لگا، لہذا میں نے پرانی اخباریں نکالی تو اس اخبار میں تمہاری خبر دیکھ کر اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب غفور سے کچھ چھپانا بے سود تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ درست ہے، اب یہ تم پر منحصر ہے، چاہے مجھے پکڑوا دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے پاس پسٹل ہے، جب تک اس میں گولیاں ہیں مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اب میں پکڑے جانے کی نسبت موت کو زیادہ ترجیح دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنا پسٹل دکھایا اور کہا
کہ اس کی گولیاں مجھے آخری سانس تک بچائیں گی۔ غفور نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ اس نے مجھے پکڑوانا ہوتا تو پہلے دن ہی پکڑوا سکتا تھا، لیکن اسے یہ گوارا نہیں کہ ایک پاکستانی جانباز کتے بھارتیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو۔ میں خود مر جاؤں گا مگر تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میری طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، لیکن آپ کا باہر جانا آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ احتیاط برتیں اور کم سے کم باہر جائیں۔ میں تو اس آدمی کی آپ کے متعلق پوچھ گچھ سے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ آدمی کون تھا؟ میں نے غفور کو بتایا کہ میں بڑے سیٹ سے ملنے کی کوشش میں ہوں۔ یہ ڈرائیور اسی کے آدمیوں نے میری تصدیق کے لیے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ غفور نے پوچھا کہ بڑے سیٹ کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے اس کا نام تک معلوم نہیں ہے۔ مجھے ایرانی مسافر خانے کے سامنے بیٹری مرمت والی دکان کا ایڈریس دیا گیا تھا اور اسی کے ذریعے بڑے سیٹ سے ملنا تھا۔ بیٹری کی دکان کا سن کر غفور نے کہا بڑے سیٹ کا اصل نام حاجی مستان ہے، برصغیر کا سب سے بڑا اسمگلر اور بمبئی کے ساحلی علاقوں میں مسلمانوں کا محافظ ہے۔ اس نے باقاعدہ اپنے آدمیوں کے گروپ تیار کر رکھے ہیں جو جہاں بھی ہندو مسلم فساد ہو یا جہاں خطرہ ہو وہاں موجود ہوتے ہیں یا پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے آدمی پورے بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں جو اسے ہر قسم کی خبر دیتے ہیں۔ اس کا اسمگلنگ کا مال پولیس والوں کی آنکھوں کے سامنے لوڈ اور ان لوڈ ہوتا ہے، مگر کسی کی جرت نہیں کہ اسے روک سکے، حتیٰ کہ خفیہ ادارے بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ اگر وہ تم کو اپنی پناہ میں لے لے تو پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہی باتیں کرتے کرتے رات کے 10 بج گئے اور میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز ہی ڈرائیور مجھے 11:30 بجے لینے کے لیے آ گیا۔ وہی کالے شیشوں والی گاڑی تھی جس میں ایک شخص آگے اور ایک پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تو ساتھ والے آدمی نے ایک سیاہ پٹی مجھے دیتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی آنکھوں پر باندھ لیجئے اور پسٹل مجھے دے دیں۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ تقریباً 30 یا 35 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی رک گئی۔ میری آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی اور بند گیراج تھی جہاں 4 اور گاڑیاں بھی کھڑی تھی۔ اس گیراج کے اندر ہی ایک لفٹ تھی جس کے ذریعے ہم ایک بند راہداری میں پہنچے اور 10-12 قدم چل کر ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کمرہ بہت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ تھا۔ اس کمرے کے در و دیوار اور چھت تک کو موٹے پردوں نے گھیر رکھا تھا۔ یقیناً ان در و دیوار میں کھڑکیاں بھی ہوں گی جس کے ذریعے دیکھ کر اس کی لوکیشن کا علم ہو سکتا تھا۔ ہم صوفوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کھانے اور چائے کے لوازمات آ گئے۔ ہمارے سامنے ایک سنگل صوفہ تھا جس کے سامنے ٹیبل پر 4 ٹیلی فون پڑے ہوئے تھے، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ صوفہ صاحب خانہ کے لیے مخصوص ہے۔ ہم چائے پینے میں مصروف تھے کہ ایک لمبا دبلا سانولے رنگ کا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مجھے لانے والے تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص اس محسوس صوفہ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے مجھے پرکھتا رہا، پھر گجراتی نما اردو میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، فرمائیے کیا کام ہے؟ میں نے جواب دیا، میں چند منٹ آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ آدمی میرے اپنے اعتماد والے ہیں، ان کے سامنے آپ بلا جھجک سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میں صرف چند منٹ آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے ساتھیوں کو بتا دیں۔ اس نے ان دونوں کو اشارہ کیا۔ وہ فوری کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب ہم دونوں کے سوا کمرے میں کوئی نہ تھا۔ سوالیہ نظروں سے اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے تمہارا نام بھی معلوم نہیں، میں پاکستانی ہوں، اور اپنے ادارے کا نام بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر دوران مشن کسی مشکل میں پڑ جاؤ تو بڑے صاحب سے مل لوں۔ میں اور میرے ساتھی 2 سال دہلی میں مقیم ہو کر اپنے مشنوں کی تکمیل کرتے رہے۔ میں ڈی ایم آئی کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور 1 ماہ 6 دن انتہائی تشدد سہنے کے بعد ڈی ایم آئی کے 2 گارڈز کو ہلاک کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہوا ہوں۔ میں نے دوران تشدد اپنی زبان نہیں کھولی۔ میرے ساتھی دہلی میں بالکل محفوظ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ میں اپنے زخمی ہونے اور اپنے ساتھیوں کی سلامتی کی خاطر بمبئی آ گیا ہوں اور ہدایات کے مطابق آپ سے ملنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میں نے اسے اپنا کوڈ نمبر بتایا اور کہا کہ آپ کا یقیناً میرے ادارے سے رابطہ ہوگا، آپ ان سے میری تصدیق کر سکتے ہیں۔ اخبارات میں میرے فرار کی خبر کے ساتھ میری تصویر بھی چھپی ہوئی ہے۔ میری باتیں وہ بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو اس نے کہا، میرا نام حاجی مستان خان ہے۔ جن اخباروں میں تمہاری تصویر چھپی وہ سب میں منگوا لوں گا۔ بھارتی پولیس، سی بی آئی اور جاسوسی والے ادارے مجھے جانتے ہیں۔
حاجی مستان نے میری بات سن کر کہا کہ تمام ہندو اور ان کی ایجنسیاں میری دشمن ہیں، مگر مجھے ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں اور کوئی ٹھوس ثبوت کی تلاش میں ہیں۔ بلکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نہ صرف بھارتی مسلمان ہوں بلکہ پاکستان کا نہ صرف حامی ہوں بلکہ ان کے مفادات کی خاطر کوئی بھی خطرناک کام کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں ہیں کہ میرے خلاف ان کو کوئی ٹھوس ثبوت مل جائے اور وہ مجھے گرفتار کر لیں۔ تمہاری تمام باتوں پر یقین کرنے کے باوجود اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ تم کسی بھارتی فوجی جاسوسی ادارے کے فرد ہو اور تمہارے ذریعے مجھے اپنے جال میں پھانس سکیں۔ میرا تمہارے پاکستانی ادارے سے 2 ہفتوں میں ایک بار رابطہ ہوتا ہے۔ تمہارے کوڈ نمبر، نام اور حلیے سے میں پہلے تصدیق کروں گا۔ تم اپنا پورا نام، اپنے افسروں کا نام اور اپنا کوڈ نمبر لکھ کر مجھے دے دو۔ تم اصلی ہو یا نقلی، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ میں گیسٹ ہاؤس سے تمہارا سامان منگوا لیتا ہوں۔ جب تک پاکستان سے تمہاری تصدیق نہیں ہو جاتی تم کو میرے آدمیوں کی نگرانی میں میرے ایک آرام دہ گھر میں رہنا ہوگا اور اس گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس گھر میں ڈاکٹر تمہارا علاج بھی کرے گا اور تمہاری ضرورت کی ہر شے مہیا کی جائے گی۔ میرے ساتھی تمہارے ساتھ نہایت عزت سے پیش آئیں گے جب تک کہ تم ان کے کسی کام میں مداخلت نہیں کرو گے۔ پاکستان نے اگر تمہارے اصلی اور صحیح ہونے کی تصدیق کر دی تو تم ہمارے لیے ایک بہت ہی قابل احترام مہمان ہوگے اور یہ بات ہمارے لیے بھی باعث فخر ہوگی اور ہم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے میں فخر محسوس کریں گے۔ اور اگر پاکستان نے تمہاری تصدیق نہ کی تو ہم تمہیں بغیر تشدد کے ہلاک کر دیں گے اور تمہیں جہاں رکھا جا رہا ہے وہاں نہ تو تم میرے ساتھیوں سے کسی بات کی تصدیق کرو گے اور نہ تم انہیں اپنے متعلق کچھ بتاؤ گے۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب نے گھنٹی بجائی اور ملازم کو کاغذ اور قلم لانے کا کہا۔ میں نے کاغذ پر اپنے متعلق تمام تفصیل لکھ دی۔ حاجی صاحب نے مجھے یہاں تک پہنچانے والے آدمی کو بلایا اور گجراتی میں انہیں میرے متعلق ہدایات دی۔ اس کے بعد وہ اٹھ گیا اور مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ مجھے تمہاری باتوں پر یقین ہے لیکن سیکیورٹی کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے۔ جو ہی پاکستان سے تمہاری تصدیق ہو جائے گی تو نہ صرف میں تم سے معافی مانگوں گا بلکہ اس ناخوشگوار کام کے بدلے میں تمہارے لیے میرے پاس ایسے سرپرائز ہوں گے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب چلے گئے۔ حاجی صاحب کے آدمیوں نے بڑے احترام سے مجھے چلنے کو کہا۔ گراج پہنچ کر ہی میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور گاڑی تقریباً 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ایک جگہ رکی۔ میری آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی۔ یہ بہت ہی اونچی دیواروں والا بنگلہ تھا جس سے باہر صرف ناریل کے درختوں کا اوپری حصہ ہی دکھائی دیتا تھا اور سمندر کی لہروں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس بنگلے میں ایک نہایت ہی شائستہ اور آرام دہ بیڈ روم اور ایک سجا سجایا ڈرائنگ روم مجھے دیا گیا۔ ان 2 آدمیوں نے کہا کہ وہ گیسٹ ہاؤس سے میرا سامان اور ڈاکٹر کو لے کر 4 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے انہیں کچھ انگریزی کے اخبار اور کچھ کتابیں بتائیں کہ یہ بھی لیتے آنا۔ آخر پاکستان سے میری تصدیق ہونے تک مجھے کچھ خود کو کہیں مصروف تو رکھنا تھا۔ اونچی 4 دیواری سے گھرے اس بنگلے کے اندر مجھے گھومنے پھرنے کی آزادی تھی لیکن گیٹ سے باہر میں نہیں جا سکتا تھا۔ بیڈ روم اور ڈرائنگ روم دونوں ایئر کنڈیشنڈ تھے۔ ڈرائنگ روم میں گریڈنگ ریڈیوگرام اور بہت سارے ریکارڈر اور ٹیپ کے سپول تھے۔ بیڈ روم میں بھی ایک ریڈیو تھا۔ دوپہر کا کھانا بہت ساری ڈشوں پر مشتمل تھا۔ دوپہر 4 بجے ایک آدمی ڈاکٹر کو لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نے میرے زخموں کی ڈریسنگ کی۔ میں نے اسے انجیکشن لکھوائے تو اس نے کہا وہ ان انجیکشن سے زیادہ اچھے انجیکشن ساتھ لایا ہے۔ انجیکشن لگانے کے بعد ڈاکٹر چلا گیا۔ اس کے ساتھ آنے والا آدمی ڈھیر سارے رسالے اور کتابیں لایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر پینا چاہیں تو اعلیٰ وسکی اور سکاچ موجود ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ اس نے کہا جس چیز کی ضرورت ہو بتا دیجیے گا، فوراً حاضر کر دی جائے گی۔ ہر روز 2 مرتبہ اور 4 بجے ڈاکٹر آیا کرے گا۔ اپنی صحت کے علاوہ اس سے کوئی بات نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مکمل ریسٹ اور تحفظ کا احساس اور اعلیٰ ڈاکٹری علاج اور اچھی خوراک کی وجہ سے میں تیزی سے تندرست ہونے لگا۔